God bless you, Pastor Ji. God bless you बेटा, खुदा बरकत दे। बहुत अच्छी तरीके से आपने मीटिंग लीड की। खुदा आप कैसे ही और ज़्यादा अपने नाम की बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज हम सब देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील बयान, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 13 आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील बयान 6वां बाब पहली 13 आयत जो है वो हम देखेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह रोटियों को और मछली को बरकत देते हैं और 5000 अफ्तार उनको खाते हैं। कोई भी जमात में जिससे भी हवाला ये मिल चुका है, बड़े मेहरबानी दावत में रहने फरमाएं। जी, अगर जमायत में पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं पढ़ूंगा। जी। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मूल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया, और जौ की 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन। मतलब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए हम सुबह के लिए हमारा दावत किया। आज हम उस हवाले को देखेंगे जो हम बचपन से संडे स्कूल में भी सीखते आए हैं। रोटी का जो मसला है, खाने का जो मसला है, वो हम जिंदगी के आगाज ही से देखते हैं कि इंसान खाने के लिए परेशान रहता है, और फिर खाने की वजह से तो हम बागेदन से बाहर आए। तो कहा कि खाने के लिए अच्छा है, जायकेदार है, खुशनुमा है। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जब इस्राएलियों को खुदा बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने के बाद, 10 आफात में से बचा लेने के बाद, कुल को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद भी जब बियाबान में ले जाता है, तो वहां पर भी वो खाने के लिए और पीने के लिए मर्दे खुदा मूसा के साथ झगड़ते हुए नजर आते हैं। और आज का इंसान भी इसी खाने की
دوڑ میں اپنے ایمان تک کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے اس عجیب کام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا جو یہوہ یری ہے، جو مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یہاں پر ان آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح اس بھیڑ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اپنے شاگردوں کا ہی ٹیسٹ لیتے ہیں اور مقدس فلپس سے سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، 200 دینار کی روٹیاں بھی لے کر آئے تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی نہیں آئیں گی۔ 200 دینار سے مراد 200 دنوں کی انکم ہے، مزدوری ہے۔ 200 دنوں کی جو اس دور میں ڈیلی ویجز کا حساب لگایا جاتا تھا، وہ ایک دن کی مزدوری 1 دینار رکھی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 200 دنوں کی مزدوری جو ہے اس سے بھی روٹیاں اگر خریدی جائیں تو ان لوگوں کے لیے ناکافی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل میں اس واقعے کو، تو وہاں پر شاگرد کہتے ہیں کہ آپ انہیں جانے دو، یہ چاروں اطراف کے جو نزدیک نزدیک گاؤں ہیں وہاں پر جا کر اپنے لیے کھانا تلاش کر لیں۔ پہلے تو وہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسے کی پرابلم آگے رکھ دیتے ہیں، اور تیسرا ایک شخص آتا ہے جس کا کام ہم انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر یسوع مسیح کے پاس لانے کا کام کرتا ہے۔ پہلے وہ یونانیوں کو یسوع مسیح کے پاس لاتا ہے، جو آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے پاس ان یونانیوں کو لاتا ہے۔ اب ایک بچے کو یسوع مسیح کے پاس وہ لایا ہے۔ بڑا مثبت کردار ہمیں اینڈریو کا نظر آتا ہے، اندریاس کا۔ وہ اس چھوٹے بچے کو لے کر آتا ہے اور وہ روٹیاں اس کے پاس ہے 5 اور 2 مچھلیاں اس کے پاس ہیں۔ جب یسوع مسیح کے پاس وہ پہنچ جاتی ہے تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بٹھانا شروع کریں۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں۔ اور یسوع مسیح نے ان روٹیوں کو اور مچھلیوں کو اپنے سامنے رکھا اور شکر کر کے خود توڑتے ہوئے ان کو دینا شروع کر دی۔ آپ سب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ 5000 افراد نہیں تھے، بلکہ عورتوں کو، بچوں کو پا کر یہ تقریباً 17 سے 20,000 کے نزدیک عوام بن جاتی ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر ان لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کھانا دینے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد جب سیر اور آسودہ ہو گئے کھانے کے بعد، تو یسوع مسیح نے ان سے ایک بات کہی کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں اٹھا لو، جو چیز بچی ہے اس کو اٹھا کر لے آؤ تاکہ ضائع نہ ہو، ویسٹ نہ ہو۔ اور شاگردوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ ان تمام ٹکڑوں کو اٹھایا جو 12 ٹوکرے یا 12 ٹوکریاں تھی، وہ بھر چکی تھی ان ٹکڑوں سے۔ یسوع سے کوئی بھی چیز ضائع ہونے نہیں دیتا۔ ہماری زندگی میں سے بھی ہمیں وہ
ویسٹ نہیں ہونے دیتا. اسی لیے تو آگے چل کے مقدس پالوس کی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس پالوس بیان کرتا ہے کہ اس نے ہم نکموں بے وجودوں کو حقیروں کو چن لیا. جو رد کیے ہوئے چیزیں تھیں، جو ضائع ہونے کے نزدیک کی چیزیں، ان کو خدا نے اپنے لیے محفوظ کر دیا تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو. دنیا میں کوئی بھی چیز خدا ضائع نہیں کرنے دیتا. دوسری یا تیسری جماعت میں ایک سبق آپ سب نے پڑھا ہوگا جو اردو کا ایک کتاب تھی، دوسری یا تیسری جماعت میں، وہاں پر ایک سبق کا نام تھا فالتو کون. فالتو کون. اس سبق میں یہ سکھایا گیا تھا کہ کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے. خدا ہر چیز کو ایک منظم طریقے سے استعمال کرتا ہے. ایسے ہی ہم ایماندار لوگ جو ہے، یہاں پر میں نے جب اس کا مطالعہ کیا ان آیات کا، تو یہاں پر خاص عید فصح کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ عید فصح نزدیک تھی اور یسوع مسیح عید فصح کے نزدیک یہ معجزہ کھانے کا لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں. اور عید فصح کا کھانا یہودیوں میں بڑی اہمیت کا حامل تھا. یہودی لوگوں میں اور اس فصح کے کھانے کا اصول بھی یہی تھا کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، سب کچھ جو ہے کھانا اسے تیار کیا جائے، اس کو کھا لیا جائے. یہاں پر بھی ہم کچھ اسی فارمولے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کھانا ضائع نہ ہو جائے، کھانے کی چیز ضائع نہ ہو. یہاں پر یسوع مسیح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو تمہیں پیش کر دیا ہے. یہ کھانا، یہ مچھلی، یہ روٹیاں جو تم لے رہے ہو، یہ میری عید فصح کی قربانی کی یاد ہے کہ جو میں عید فصح کے روز اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہوں، اس کا پیش خیمہ ہے یہ. اور جو شخص اس روٹی میں سے کھائے گا، اس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ جو یہ روٹی کھاتا ہے، عام روٹی کھائے گا وہ مر جائے گا، لیکن جو یہ روٹی کھاتا ہے جو میں اسے دیتا ہوں وہ کبھی نہ مرے گا. یہ ہمیشہ کی روٹی جو یسوع نے کہا کہ ہمیشہ کی روٹی، زندگی کی روٹی میں ہوں. یہ زندگی کی روٹی ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے. اور جو افراد اس روٹی میں سے لے لیتے ہیں، اس کے بدن اور اس کے خون میں جو شامل ہو جاتے ہیں، خدا پھر ان کے بارے میں کہتا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہ کھوؤں گا. پھر وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے پاس میرے غلہ میں شامل ہو چکے ہیں لوگ، جو اس روٹی میں سے لے چکے ہیں، جو میرے بدن اور میرے خون میں شامل ہو چکے ہیں، جو مجھ میں آ چکے ہیں، جو میری حضوری میں آ چکے ہیں، جو ایک بار میرے نام لینے والے لوگ ہو چکے ہیں، میں ان کو کبھی بھی نہ کھوؤں گا. جون کیلون جو ہے، جو کیلونسٹ کا بانی ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ ایک بار جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ چاہے گر بھی جائے تو ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ صادق 7 بار بھی گر تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا. اس نے جو ہمیں معافی کا ایک میتھڈ دیا ہے کہ کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ 7 کے 70 بار. اور جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں 7 کے 70 بار سے بھی کہیں بڑھ کر معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کب وہ معاف کرے گا؟ جب ہم اس میں پوست ہو جائیں گے، اس کے بدن اور خون کو، اس روٹی کو، اس کے بلڈ کو جب ہم اپنے اندر لے لیں گے، کیونکہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ کسی بھی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ 12 ٹوکریاں جو ہیں، یہ ہمارے اندر ایک کلیسیائی
रवाबत को जाहिर करती है। 12 का अदद जो है वो 12 कबीलों के लिए और 12 रसूलों के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर 12 का लफ्ज जो है बचे हुओं से मुराद ये कलीसिया है। ये कौन है? कलीसिया है। हम कलीसिया जो उसके बदन को जो हमने ले लिया है, अहद अतीक में भी लिखा है कि वो हमारी टमटमाती बस्ती को ना बुझाएगा, वो सरकंडे को कभी भी ना मुरझाने देगा। जैसे इस्राएल के लिए बार बार लफ्ज खुदा बाप इस्तेमाल करता रहा है, मैं तुम्हारे बकिया को महफूज रखूंगा, मैं तुम्हारे बकिया की हिफाजत करता हूँ, बकिया महफूज रखूंगा। ऐसे ही ये 12 टोकरियां जो हैं ये कलीसिया है जिसको खुदा ये दुनिया के लोगों को खुदा बचाने के लिए आया। हमारा यीशु जो है वो आलमगीर निजात दहिंदा है। वो क्या है? आलमगीर निजात दहिंदा है। उसने हम जो बाय रेस नस्ल के इतबार से हम यहूदियत में या बाप इब्राहिम की उस नस्ल में से नहीं थे जिसका फख्र यहूदी लोग करते हैं। हम इसहाक की नस्ल में से, हम पाकिस्तान या दूसरे जो लोग हैं इंडिया में या दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, ये उनकी बात की जा रही है। ये उनकी तरफ इशारा है कि खुदा ने इन बचे हुए लोगों को भी महफूज कर लिया है ताकि वो भी अब जाया ना हो जाए, वो लोस्ट, वो खो ना जाए। उनको भी हमारा यीशु अपने पास बुलाता है कि वो भी मेरे पास आ जाए, वो भी हमारी भेड़ों में ये शामिल हो जाए। अब जो लोग इस रोटी को ले लेते हैं, इस खाने को जो चख लेते हैं, उनका मकाम, उनकी जगह ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। वो मुंतकिल हो जाते हैं एक से दूसरी जगह पर। हम अबदी जिंदगी में, अबदी जिंदगी के रास्ते पर हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम जो दुनिया के रास्ते पर, जो हलाकत के रास्ते पर जा रहे थे, वो हलाकत का रास्ता फिर हमारे लिए यू टर्न कहाँ बन जाता है? हमेशा की जिंदगी के रास्ते की तरफ। क्योंकि तौबा का लफ्जी मतलब भी क्या है? यू टर्न लेना, मुड़ जाना, वापिस मुड़ना, रजत फरमा लेना। फिर हम रजत किसकी तरफ फरमा लेते हैं? खुदा की तरफ। राह, हक और जिंदगी के रास्ते की तरफ हम चल पड़ते हैं। वो रास्ता जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। वो खाना हम फिर खाते हैं जिससे हम दोबारा भूखे नहीं रहते। कि ये भूख हमारा मुकद्दर नहीं रहती। हम भूख से मुबर्रा हो जाते हैं। हम दुनियावी ख्वाहिशात से यानी कि मुबर्रा हो जाते हैं। भूख से, दुनियावी भूख से मुराद हम दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी इंटरेस्ट जो हमारा होता है, रगबत जो होती है, हम उसकी तरफ फिर नहीं जाते। क्योंकि रोटी जो है ये आम रोटी जमीन से हासिल की जाती है। जमीन से ये रोटी, ये अनाज हम हासिल करते हैं। फिर हम जमीन की चीजों के, जमीनी ट्रैक्शन के हम फिर दावेदार नहीं रहते। वहां पर कि हमारी सोच जमीन की ख्वाहिशात की तरफ नहीं रहती। फिर जो रोटी आसमान से उतरी है, जब आसमान की रोटी में से हम ले लेते हैं तो हालेलुया, फिर आसमान की ख्वाहिशात हमारे अंदर आ जाती है। आसमान पर जाने की ख्वाहिशात हमारे अंदर आ जाती है। जैसे मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि फौरन प्रवास करके यीशु के पास चला जाऊं। ऐसे ही फिर हमारी ख्वाहिशात हो जाती है क्योंकि हमने आसमानी रोटी को खा लिया है। जब हम जमीनी रोटी को खाते हैं तो हमारी रगबत जमीनी कामों की तरफ रहती है। लेकिन जब हम आसमानी रोटी को ले लेते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो इस रोटी में से खाता है
پھر ہم آسمانی روٹی کے عناصر ہمارے اندر آ جاتے ہیں. جیسے عام روٹی کھانے سے ہمارے جسم میں کیا آتی ہے؟ قوت آتی ہے. کاربوہائیڈریٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور دوسری چیزیں جیسے مچھلی جہاں پر ہم نے جو کھائی ہے ان لوگوں نے، اس میں وٹامن ڈی ہے، وٹامن ای ہے، دوسری یہ تمام چیزیں وہاں پر ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ہے. ایسے ہی یہ جو آسمانی روٹی ہے اس کو جب ہم کھاتے ہیں یہ ہماری نشو و نما کرے گی آنے والی اس جسمانی زندگی سے. اب جو زندگی ہے جو لکھا ہے کہ ہم سب تو نہیں مریں گے لیکن ہم سب بدل جائیں گے اور ہم جلالی بدن اختیار کر جائیں گے. یہ روٹی جب ہم لیں گے تو ہمارا جو جلالی بدن ہمیں جو ملنے والا ہے اس سے وہ بلڈ ہوتا ہے، وہ تعمیر ہوتا جاتا ہے. وہ بدن جو جلالی ہونے والا ہے اس بدن کی نشو و نما اس آسمانی روٹی سے ہوتی ہے. اور کن کی ہوتی ہے؟ یہ جو ضائع ہونے والی چیزیں تھیں، یہ جو مٹنے والی چیزیں تھیں، جو آگ اور گندھ کی جھیل میں جانے والی تھی. کیونکہ جو ٹکڑے یہاں پر بچے ہیں یہاں پر کیا ہونا تھا؟ آ کر جانوروں نے کھا لینے تھے یا وہاں پر کسی نے پھینک دینا تھا نہیں، اور وہاں پر ان کو کیا ہو جانا تھا؟ نقصان، جل جانے تھے، ویسٹ ہو جانا تھا یہ کھانا. لیکن ہمارے یسوع نے کہا کیا کیا؟ ان بچے ہوئے ٹکڑوں کو لیا اور اپنی ٹوکریوں میں محفوظ کر لیا، ہمیں اپنے گلے میں شامل کر لیا. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، ہم پہلے کچھ بھی نہ تھے. ہم پہلے ہندو، بالمیکیے یا سکھ ایسی قوموں سے ہمارا تعلق ہوگا. لیکن اب ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اس قوم سے، اس نسل سے، اس خاندان سے جو شاہی خاندان ہے. اب ہم شاہی خاندان میں اس روٹی کے وسیلہ سے، چنے جانے کے وسیلہ سے کہ شاگردوں نے ہمیں آ کر چنا تاکہ ہم وہاں پر پڑے پڑے سڑ گل نہ جائیں. ہم گل سڑ نہ جائیں اس لیے ہمیں محفوظ کر لیا گیا ہے، ہمیں بچا لیا گیا ہے. ان شاگردوں کے لیے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موسیقی کی آواز کو سن کر دور دراز سے ہمارے علاقوں میں آئے اور ان ٹکڑوں کو انہوں نے محفوظ کیا تاکہ یہ بھی ہمیشہ کی زندگی کو وارث بن سکے، ہمیشہ کی زندگی میں یہ بھی آ سکے. اور ہمیں اس نے اس روٹی کے وسیلہ سے اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں شامل کر لیا ہے. تو آج یہ ہمارا خیال کہ ہم کو یسوع مسیح نے ضائع ہونے سے بچا لیا ہے، ہمیں اس نے محفوظ کر لیا ہے، ورنہ ہم تو تباہ ہو چکے تھے. تباہی ہمارے کھاتے میں لکھی جا چکی تھی. لیکن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ بچے ہوئے ٹکڑے بھی اٹھا لو تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. اس کو اس وقت ان ٹکڑوں پر بھی ترس آیا، ہم پر بھی وہ ترس کھا کر اس نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا. اور اب ہم اس روٹی میں سے جب ہم لیتے ہیں، اس میں سے جب ہم کھاتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے خاندان کے حصے دار بن جاتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جو یسوع مسیح نے نوٹ کرنے والی بات ہے. یسوع مسیح نے جو توڑ کر روٹی ان کو دی. ابتدائی قبیلے جب آباد ہونا شروع ہوئے، تاریخ کی بات ہے، تاریخ میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ جب قبیلوں کو بنایا گیا تو جب قبیلے تعداد میں بڑھنے شروع ہوئے تو ان کا ایک سردار ہوا کرتا تھا. جب وہ شکار کر کے لے کر آتے تھے تو وہ خود اس کا حصہ نہیں کرتے تھے. اس شکار کا حصہ وہ لوگ خود نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو لاتے تھے اپنے سردار کے پاس، اور وہ سردار ان کو قصے کر کے ان کے خاندانوں کے حساب سے دیتا جاتا تھا. اور پھر آگے چل کر وہی سردار جو ہے وہ ان علاقوں کے کہانت کا انجام دینا شروع ہو گئے جب انہوں نے ان کے اندر مذہب کا رجحان پیدا ہوا. پہلے مذہب کا رجحان نہیں تھا، پہلے لوگ شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر خوف پیدا ہوا اور خوف سے آہستہ آہستہ وہ
انہوں نے اپنے لیے مذہب کو تشکیل دیا، کچھ اپنے اصول اور ضابطے بنائے، اور پھر وہی جو سردار جو ان کو تقسیم کر کے کھانا دیتا تھا وہی پھر ان کو کہانت کے فرائض سر انجام وہ دینا شروع ہو گیا. ایسی یہ تاریخ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں پر بھی جو یسوع مسیح ان کو بانٹ رہا ہے خاندان کا ہیڈ ہونے کے ناطے، یہاں پر یسوع مسیح بہت تصویر کشی کی جا رہی ہے. یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، وہاں پر یہ ہمارے قبیلے کا سردار کے طور پر، قبیلے کے سردار کے طور پر کیا کر رہا ہے؟ سب کو بانٹ رہا ہے، وہ روٹی سب کو بانٹ رہا ہے. ایسے ہی آج بھی وہ ہمارے لیے ہمارا ہیڈ ہے، ہمارا سردار ہے، وہ ہمیں بانٹتا ہے. جیسے کرنسس کی کلیسیا کے نام خط میں لکھا ہے کہ جیسے روح ہمیں بانٹتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، ایسے ہی جو دعائے ربانی میں بھی لکھا کہ خدا ہمیں ہر روز کی روٹی عطا کرتا ہے. فزیکلی بھی وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. روحانی طور پر اس نے جو آسمان سے جو روٹی اتری ہے اس میں سے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے. وہ ہمارا ہیڈ آف دا فیملی ہے. جیسے فادرس ڈے آج کل لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، یہاں پر بطور خاندان کا ہیڈ بھی نظر آ رہا ہے اس پیرابل، اس موضوع میں کہ روٹیوں کو لیا اور اس نے خود تک بطور خاندان کا ہیڈ وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، سب میں بانٹ رہا ہے، سب میں تقسیم کر رہا ہے. ایسے ہی ہمیں بھی خاندان کا ہیڈ ہونے کے ناطے اپنے اپنی جگہ پر یہ ضروریات زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں میں اچھے طور سے تقسیم کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کوئی چیز ضائع تو نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی گھر میں نقصان تو نہیں ہو رہا. اگر ایسا ہے تو خاندان کا ہیڈ ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ویسٹ ہوتی ہے ان کا بھی ہم حساب رکھیں. سو آئے آج ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں آسمانی روٹی میں سے کھانے کے لیے دیا تاکہ ہم بار بار روٹی مانگنے والے نہ رہیں، بلکہ ایک بار اس نے سکھا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اور سب سے اہم اور چیز جو اس کے خاندان کے ہم حصے دار بن چکے ہیں، اس کے خاندان کے ہم ممبر بن چکے ہیں، اور خاندان کا ہیڈ ہونے کے ناطے وہ ہمیں کھانے کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو اپنے تمام برکات سے نوازے. آمین. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. سارا جلال آپ کے قسم کرنے لگے، سارا جلال تیرے قدس کرنے میں کروں گا. ہالے ہم باتوں کے لیے تیرا شکر. تھینک یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو اس بابرکت کلام کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اسی طرح اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے رہیں.